لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے مؤمنو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. خطاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جو مؤمن بن چکے ہیں، اور انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اسلام. ایمان نام ہے عقائد مخصوصہ کا. مخصوص متعین عقائد ہیں جو اللہ تعالی شانہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں. ان کی دل و جان سے التزام طاعت کے ساتھ، استسلام باطنی کے ساتھ، انقیاد باطنی کے ساتھ تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان.
जिन चीज़ों की तस्दीक करनी चाहिए उनकी तस्दीक करना, जिन चीज़ों पर ईमान लाना चाहिए उन पर बिला किसी शक और शुबहे के ईमान लाना, जिन चीज़ों को बिलीव करना चाहिए उनको बिलीव करना, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल यौमिल आखिर, ईमान बिल कदर, ईमान बास बादल मौत, ईमान बिबास बादल मौत, ईमान बिल बास बादल मौत। ये बुनियादी अकीदे हैं। और फिर इन बुनियादी अकीदों के ज़ैल में और बहुत सारे अकीदे हैं जिन्हें हम मदारिस में शरह अकायद की शक्ल में पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, अल अक़ीदतु तहाविया की शक्ल में पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारी किताबें तसनीफ़ की गई हैं अकायद पर। और उर्दू में भी बहुत सारी किताबें हैं। बेहश्ती ज़ेवर में अकायद का बाब है, बेहश्ती समर में अकायद का बाब है, और मकतबों में तस्हीरुल अकायद के नाम से किताब है जिसमें अकायद पढ़ाए जाते हैं। तालीमुल इस्लाम के नाम से किताब है जिसमें अकायद पढ़ाए जाते हैं। तो जब एक शख्स उन चीज़ों को जान लेता है, पहचान लेता है और मान लेता है, जिन चीज़ों को जानना, पहचानना और मानना चाहिए, तो वो मोमिन हो जाता है, वो बिलीवर हो जाता है। अब इसके बाद मरहला आता है इस्लाम का। तो पहला मरहला है ईमान और दूसरा मरहला है इस्लाम। हमारी रोज़मर्रा की जो बोलचाल है उसमें ईमान और इस्लाम एक ही माने में इस्तेमाल होता है। जब कोई नौ मुस्लिम ईमान कबूल करता है तो हम कहते हैं कि ये ईमान ले आए, ऐसा भी कहते हैं कि ये इस्लाम ले आए, इन्होंने इस्लाम कबूल किया, इन्होंने ईमान कबूल किया। इसी तरह हम रोज़मर्रा जब गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं कि मैं मोमिन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। ये मोमिन और मुस्लिम में हम हमारी डे टू डे लैंग्वेज जो है उसमें फ़र्क नहीं करते, दोनों का एक ही मीनिंग है। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में दोनों में फ़र्क है। पहला दर्जा है ईमान का, जब इस दर्जे पर कोई आ जाता है तो फिर दर्जा शुरू होता है इस्लाम का। ईमान अकायद का नाम है और बिला किसी शक शुबहे के जिन जिन अकायद को मानना चाहिए और जिन जिन अकायद की तस्दीक करनी चाहिए, जिन जिन अकायद को वेरीफाई करना चाहिए, जिन जिन अकायद को टेस्टिफाई करना चाहिए, जब वो कर लेता है तो मोमिन बन जाता है। बाज़ सूरतों में उसके लिए जुबान से ऐलान करना भी ज़रूरी है और बाज़ सूरतों में ज़रूरी नहीं है। बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें दिल से तमाम अकायद को मान लिया मगर वो जुबान से बोलता नहीं है तो वो मोमिन नहीं होगा। और बाज़ सूरतें ऐसी है कि जुबान से बोलना ज़रूरी नहीं है, दिल से मान लिया काफ़ी है, मोमिन हो गया। यह है ईमान का दर्जा, ये पहला दर्जा है। और दूसरा दर्जा है इस्लाम का। जैसे ही एक शख्स मोमिन बन जाता है, अब उसको ये ईमान उससे तकाजा करता है आमाल का। एक शख्स गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम, गैर मुमिन, अभी उसने ईमान कबूल नहीं किया है, तो चूंकि ईमान नहीं है इसलिए उससे नमाज पढ़ने का तकाजा नहीं किया जाएगा, उससे ज़कात देने का तकाजा नहीं किया जाएगा, उससे हज करने का तकाजा नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही एक शख्स मोमिन बन जाता है, अब ये
مومن بن گیا تو یہ ایمان کا حامل بن گیا، اس کے پاس ایمان کی دولت آ گئی. اب یہ ایمان کی دولت تقاضا کرتی ہے کہ نماز پڑھو، یہ ایمان کی دولت تقاضا کرتی ہے کہ زکوٰۃ دو، یہ ایمان کی دولت تقاضا کرتی ہے کہ حج کرو، یہ ایمان کی دولت تقاضا کرتی ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. بہت سارے ڈوز اور ڈونٹس آتے ہیں ایمان کے بعد. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. یہ جتنے بھی کرو 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 ڈوز ہے جتنے، یہ اسلام ہے. مت کرو مت کرو مت کرو، یہ جتنے بھی ڈونٹس ہے یہ ہے اسلام. تو بلیف کو ایمان کہتے ہیں اور پریکٹس کو اسلام کہتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جن کے پاس بلیف ہے، جن کے پاس بلیف ہے وہ مانتے ہیں، وہ حق کو جان چکے ہیں، حق کو پہچان چکے ہیں، حج کو قبول کر چکے ہیں، حج کو مان چکے ہیں. حق کو جان چکے ہیں، حق کو پہچان چکے ہیں، حق کو مان چکے ہیں، حق کو قبول کر چکے ہیں. اور ضرورت پڑنے پر انہوں نے زبان سے بھی اعلان کیا ہے، اور کبھی کبھی بغیر ضرورت کے بھی اعلان کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اعلان ہو گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بجز اللہ کی عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ جو ہم بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اندر سارے عقیدے آ گئے، تمام عقیدے آ گئے اس میں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اندر ایمان باللہ بھی آ گیا، ایمان بالملائک بھی آ گیا، ایمان بالرسل بھی آ گیا، ایمان بالکتب بھی آ گیا، آگے ایمان بالیوم الآخر بھی آ گیا، ایمان بالقدر بھی آ گیا، ایمان بالبعث بعد الموت بھی آ گیا. اور پھر ان عقیدوں کے ذیل میں جتنے عقیدے ہم نے پڑھے ہیں مکتب میں، دارالعلوموں میں، وہ سارے اس کے ذیل میں آ جاتے ہیں. تو جب ایک شخص کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ در حقیقت صرف دو چیزوں کا اعلان نہیں کرتا، دو چیزوں کو ماننے کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا اعلان کر کے وہ در حقیقت یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اس اللہ نے جن کی میں تصدیق کر چکا ہوں، جن پر میں ایمان لا چکا ہوں، جو کچھ اس رسول پر بھیجا ہے، جن کی میں تصدیق کر چکا ہوں، ان سب چیزوں پر میرا ایمان ہے، ان سب چیزوں کو میں مانتا ہوں. یہ تو ہو گیا ایمان، یہ مومن ہو گیا. اور مومن ہو گیا تو یہ خلود فی النار سے محفوظ ہو گیا. جب کوئی مومن ہو جاتا ہے تو ایمان کی برکت سے ہمیشہ جہنم میں رہے اس سے بچ جاتا ہے، خلود فی النار سے بچ جاتا ہے. ایمان کی برکت سے خلود فی النار سے بچ جاتا ہے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہے اس سے بچ جاتا ہے. ایمان قبول کر لیا اور آگے اسلام میں نہیں ہے، اعمال میں زیرو ہے، ایمان قبول کر لیا، ایمان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ایمان پورا پختہ. پوچھے تو کہتے کہ جی ہاں میں مومن ہوں، جی ہاں ایمان ہے. اور اگر پہلے مومن نہیں تھا تو
وہ جس مذہب کا پیروکار تھا اس مذہب کے جتنے شاعر ہیں ان سب سے برات کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ نہیں میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس مذہب کی علامات اس کی زندگی میں بالکل نظر نہیں آتی. اور اسے جب بھی پوچھو کہ بھائی آپ مومن ہیں کیا ہے تو کہا میں مومن ہوں, ایمان ہے میرے پاس, میرے وہی عقیدے ہیں جو آپ کے ہیں. پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, مسجد میں نظر نہیں آتے, میری سستی ہے, میری غفلت ہے. ایمان کے بارے میں وہ ششو پنج میں نہیں ہے, ایمان کے بارے میں شبہ نہیں, ایمان کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے ایمان قبول تو کیا تھا اور ہوں ابھی بھی مومن, لیکن مسجد میں اس لیے نہیں آتا کہ میں تھوڑا انشور ہوں کہ میں مومن ہوں یا نہیں. ایسا نہیں, میں مومن ہوں. پھر روزے کیوں نہیں رکھتے آپ؟ روزے فرض ہیں, مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بالکل مانتا ہوں. آپ روزے نہیں رکھتے تو کیا ہوگا؟ تو کہ اللہ اگر فضل فرمائے تو معاف ہو جائے گا, اگر فضل نہ فرمائے تو میری پکڑ ہوگی, جہنم میں جانا پڑے گا. دیکھو سب مانتا ہے, ماننے کی جتنی چیزیں ہیں سب کو مانتا ہے, مگر زندگی میں عمل نہیں ہے. عمل یا تو زیرو ہے یا عمل 10% ہے, 20% ہے, 30% ہے, 40% ہے, 50% ہے, 60% ہے, 70% ہے, 80% ہے. تو ایمان پورا ہے, اسلام پورا نہیں ہے. اسلام پورا نہیں ہے تو اسلام اس کی زندگی میں پورا نہیں ہے, یعنی پریکٹس نہیں ہے, اس کی زندگی میں اعمال نہیں ہے, ڈیڈز نہیں ہے, ایکشنز نہیں ہے. لیکن ایمان اس کا مضبوط ہے, جتنے عقائد ماننے چاہیے وہ سارے عقائد مانتا ہے, سب کچھ مانتا ہے. تو یہ شخص خلود فی النار, خلود کا معنی ہمیشہ رہنا, جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچ جاتا ہے. جب یہ مرے گا اللہ کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے گا تو یہ مومن ہونے کی حالت میں اللہ کے سامنے آئے گا. مسلم نہیں ہے, مومن ہے, مسلم نہیں ہے, اس لیے کہ اعمال اس کی زندگی میں نہیں تھے, مگر مومن ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اگر فضل فرمائیں گے تو اسے معاف کر کے جہنم میں ڈالے بغیر ہی جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن اگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انصاف کا معاملہ کیا, عدل کا معاملہ کیا کہ نہیں تمہارے جو قصور ہیں ان کی سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی, تو یہ جہنم میں جائے گا. 1 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 50 سال کے بعد, 100 سال کے بعد, 1000 سال کے بعد, 2000 سال کے بعد, 1,00,000 سال کے بعد, اللہ بہتر جانتے ہیں کہ جس کے جتنے گناہ ہیں اس کے مطابق وہ جہنم میں کتنی دیر تک رہے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مگر ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا, جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. تو ایمان بچاتا ہے جہنم میں ہمیشہ رہنے سے. اور اگر کسی کی زندگی میں اسلام بھی آ گیا, وہ پریکٹسنگ مومن ہے, تو اسلام بچاتا ہے جہنم میں داخل ہونے سے. ایمان بچاتا ہے جہنم میں ہمیشہ رہنے سے, اور اسلام بچاتا ہے جہنم میں داخل ہونے سے. جس کے پاس ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے وہ جہنم میں سرے سے داخل ہی نہیں ہوگا. جس کے پاس صرف ایمان ہے اور اسلام نہیں ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے تو بچ جائے گا, لیکن جہنم میں داخل ہونے کا خطرہ ہے. اگر اللہ نے فضل کا معاملہ نہ کیا تو جہنم میں جانا پڑے گا اور سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. تو جہنم میں داخل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو اسلام جس کی زندگی میں نہیں ہوتا. ایمان ہوتا ہے, ایمان مگر اسلام نہیں ہوتا تو جہنم میں داخل ہونے کا خطرہ ہے. اگر اللہ فضل نہ فرمائے تو جہنم میں جائے گا, مگر جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ خلود فی النار سے بچاتی ہے. جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا.
یعنی ایک ایسا شخص جس کے پاس عقائد کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ مومن ہے، شریعت کی نظر میں وہ مومن ہے، مومن ہو گیا، اور اس کے بعد وہ دنیا میں 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 1000 سال تک رہا، اور اسلام کی ایک چیز اس کی زندگی میں نہیں، ایک اچھا عمل نہیں کیا، برے اعمال ہزاروں لاکھوں کروڑوں، عمل ایک اچھا نہیں کیا، لیکن مرا ایمان پر، تو 100 سال کے بعد 500 سال کے بعد 1000 سال کے بعد 2000 سال کے بعد 3000 سال کے بعد ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ یہ جنت میں جائے گا۔ اب میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو کوئی معمولی دولت عطا فرمائی ہے؟ ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر جہنم میں گئے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایک نہ ایک دن یہ دولت ہمیں جنت میں ضرور لے جائے گی۔ تو اس دولت کے ہوتے ہوئے کسی ملینئر، کسی بلینئر، کسی ٹریلینئر، کسی منسٹر اور کسی پرائم منسٹر اور کسی صدر اور کسی کنگ اور کسی کوئین کو دیکھ کر ہمیں کیوں ایسا احساس ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے؟ ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ ایمان کی دولت، اللہ اکبر، ایمان کی دولت، الحمدللہ کہو بھائی، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ ایمان کی دولت اتنی قیمتی شے ہے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ، روزانہ 100 مرتبہ الحمدللہ کی تسبیح صرف اس کے لیے پڑھ کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ تو ہے ایمان کا درجہ۔ اس کے بعد آتا ہے اسلام کا درجہ۔ اسلام، ایمان، ایمان، ایمان اگر ہے تو جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچ جاتا ہے، اور اسلام اگر ہے تو جہنم میں داخل ہونے سے بچ جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی شانہ مجھے اور آپ کو جو یہ حکم فرما رہے ہیں وہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹوریل حکم نہیں ہے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہیں، یہ رحمت ہے، رحمت کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور ایمان کی برکت سے جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچ گئے ہیں، مگر اب بھی خطرہ ہے کہ تم جہنم میں جا سکتے ہیں، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور پورا اسلام اپنی زندگی میں لے آؤ تاکہ تمہیں جہنم میں جانا ہی نہ پڑے۔ یہ شفقت والا پیغام ہے، یہ محبت والا پیغام ہے، یہ حکم شفقت سے بھرا ہوا ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے کہ ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے تم کو جن جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ان سارے کاموں کو کرو، فرض کو تو خاص طور پہ کرو، واجب کو خاص طور پہ کرو، فرض اور واجب کو کبھی بھی مت چھوڑو، اور اگر کبھی چھوٹ جاوے تو فوراً توبہ کرو، اور اگر اس کی قضا وضع ہے تو قضا بھی کرو، اس کی بھرپائی جو کچھ کرنی پڑے، خالق کو بھرپائی کرنی پڑے یا مخلوق کو بھرپائی کرو۔ حرام سے ہمیشہ بچو، مکروہات تحریمیہ سے ہمیشہ بچو۔ اور اسلام کا جو دوسرا درجہ ہے جو ضروری نہیں ہے مگر میں نے ان کاموں کو کرنے کے لیے تم کو کہا ہے، سنتیں ہیں، مستحب چیزیں ہیں، نفل چیزیں ہیں، ان کو بھی تم کرو، اور مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچو، مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچو، اس لیے کہ جتنی فرما برداری، جتنا اسلام، جتنے اعمال تمہاری زندگی میں بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی تمہارا مقام میری نظر میں بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ ایمان لے آئے، آپ ایمان لے آئے لیکن زندگی میں اسلام نہیں ہے، ایک کیٹیگری، ایمان لے آئے مگر زندگی میں اسلام نہیں ہے، عمل بالکل نہیں، عمل بالکل نہیں، ایمان ہے صرف۔ دوسرا شخص ہے کہ ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد
اسلام ہے مگر ضروری اسلام ہے. فرض ہیں، فرائض ہیں سارے، واجبات ہیں سارے، وہ حرام سے بچتا ہے اور مکروہات تحریمیہ سے بچتا ہے. اور تیسرا درجہ ایمان لے آئے، فرائض بھی زندگی میں ہے، واجبات بھی زندگی میں ہے، حرام سے بچتا بھی ہے اور مکروہات تحریمیہ سے بھی بچتا ہے، اور اس کی زندگی میں مکروہات تنزیہیہ سے بچنا بھی ہے، سنن بھی ہے، مستحبات بھی ہے اور نوافل بھی ہے. یہ 3 قسم کے لوگ ہو گئے. یہ جو پہلا شخص ہے نا، جو صرف ایمان لایا ہے، اسلام نہیں ہے اس کی زندگی میں، ایمان ہے اسلام نہیں، یہ آرڈینری مومن ہے. آرڈینری مومن، اسے آپ کہیں گے کہ انکمپلیٹ مومن، امپرفیکٹ مومن. ابھی پرفیکٹ نہیں ہوا، یہ کمپلیٹ نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا، یہ ابھی یہ ناقص ہے. مومن ہے مگر ناقص ہے، ناقص. اور چونکہ ناقص مومن ہے، ناقص مومن، اس لیے خطرہ ہے کہ جہنم میں جائے گا. لیکن ناقص ہونے کے باوجود بھی مومن ہے، اس لیے جہنم میں جانے کے بعد ہمیشہ نہیں رہے گا، مگر ناقص ہے. مومن ہے اس لیے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن ناقص ہے اس لیے جا سکتا ہے. پھر دوسرے درجے پر آئے کہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد تمام فرائض کا اہتمام کیا، تمام واجبات کا اہتمام کیا، تمام مکروہات تحریمیہ سے بچے اور تمام حرام سے بچے. یہ کامل مومن ہو گیا، یہ کمپلیٹ مومن ہو گیا، یہ پرفیکٹ مومن ہو گیا. اور پھر تیسرے درجے پر آئے کہ فرائض واجبات کے ساتھ سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں، اور مکروہات تحریمیہ اور حرام سے بچنے کے ساتھ مکروہات تنزیہیہ سے بچنا بھی ہے. تو یہ موسٹ کمپلیٹ مومن ہو گیا، موسٹ کمپلیٹ، موسٹ پرفیکٹ ہو گیا. یہ اکمل مومن ہو گیا، اکمل. اب اس کا مرتبہ اللہ کی نظر میں بہت اونچا. تو مومن تو آپ بھی ہیں، مومن 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 میں بھی ہوں. پوری امت مسلمہ مومن ہے. لاکھوں کروڑوں انسان پوری دنیا میں ہے جو مومن ہے. لاکھوں کروڑوں انتقال کر چکے ہیں، لاکھوں کروڑوں آئیں گے. تو قیامت کے دن اب جو مومن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، مگر سب کے درجے اللہ کی نظر میں الگ الگ ہوں گے. یہ درجے کو متعین کون کرتا ہے؟ ایمان یا اسلام؟ اسلام متعین کرتا ہے. آپ کس درجے کے مومن ہیں وہ متعین کون کرتا ہے؟ اسلام آپ کا. صرف ایک مثال دوں، پورے دین کی مثال دینا مشکل ہوگا، ایک مثال صرف دوں. زید ہے، زید مومن ہے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے. محمد ہے، مومن ہے مگر 4 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے. تو زید محمد سے زیادہ کامل ہے. احمد ہے، وہ 3 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تو محمد احمد سے زیادہ کامل، اور محمد احمد سے بہت زیادہ کامل، اس لیے کہ 2 نمازوں کا فرق ہو گیا. آپ زندگی میں فرائض بڑھاتے جاؤ، فرائض کوانٹٹی کی ابھی بات ہو رہی ہے، فرائض بڑھاتے جاؤ کوانٹٹی میں، واجبات بڑھاتے جاؤ کوانٹٹی میں، تو اللہ کی نظر میں یہ جو اسلام بڑھ رہا ہے نا، حرام سے بچنا اسے بڑھاتے جاؤ، مکروہات تحریمیہ سے بچنا اسے بڑھاتے جاؤ. جیسے جیسے یہ بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے آپ کا مرتبہ بحیثیت مومن کی اللہ کی نظر میں اونچا ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. ہمت کرو اور سنن کو بھی زندگی میں لاؤ، ہمت کر کے مستحبات کو بھی لاؤ، ہمت کر کے نوافل کو بھی لاؤ. آپ کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. میرے بھائیوں، اللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان سے نوازا. آگے کا قدم جو اٹھانا چاہیے وہ ہم نہیں اٹھا رہے ہیں. اللہ نے ایمان دیا تو دروازہ کھول دیا ہمارے لیے اسلام کا،
اور اسلام کو زندگی میں لا کر ہمیں بہت اونچے اونچے مرتبوں پر فائز ہونا چاہیے تھا، مگر ہم اس اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کے میری زندگی میں اسلام کتنا ہے، اسلام کتنا ہے، میرا ایمان کمزور ہے، میرا ایمان قوی ہے، میرا ایمان گھٹا ہوا ہے، میرا ایمان بڑھا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ مت کرو، توجہ اسلام کی طرف کرو۔ اسلام بڑھے گا تو ایمان بڑھے گا، اسلام گھٹے گا تو ایمان گھٹے گا۔ اسلام طاقتور ہوگا تو ایمان طاقتور ہوگا، اسلام کمزور ہوگا تو ایمان کمزور ہوگا۔ کوانٹٹی میں بھی اسلام کو بڑھاؤ اور کوالٹی میں بھی اسلام کو بڑھاؤ۔ حضرت بھی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، میں بھی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو دیکھو کوانٹٹی میں تو ہم دونوں برابر ہیں، میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، حضرت بھی 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، لیکن میری نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، حضرت کی نماز میں خشوع خضوع ہے۔ اب حضرت کا ایمان آگے چلا گیا میرے ایمان سے، اس لیے کہ کوانٹٹی میں ہم برابر ہیں مگر کوالٹی میں حضرت کا اسلام آگے ہے۔ اور یہ اسلام سے کون روکتا ہے ہمیں؟ شیطان روکتا ہے، نفس بھی ہمیں روکتا ہے، مگر نفس ہمارا ازلی ابدی دشمن نہیں ہے۔ نفس اگر نفس امارہ ہے تو ہمارا دشمن ہے، اور نفس مطمئنہ ہے تو ہمارا دشمن نہیں، لیکن شیطان ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے۔ جب ہم ایمان، پہلے تو ایمان سے روکتا ہے، اس لیے کہ جب ایمان ہم نہیں لائیں گے تو پھر جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا۔ ایمان لے آئیں گے تو کسی نہ کسی وقت جنت میں جائیں گے، تو ہمیں روکتا ہے وہ کہ ہم ایمان نہ لائیں۔ پھر ایمان لے آتے ہیں تو اسلام سے روکتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اسلام کمزور ہوگا تو ایمان کمزور ہوگا، اسلام طاقتور ہوگا تو ایمان طاقتور ہوگا۔ اسلام اگر کمزور رہے گا تو میں مرنے سے پہلے پہلے اس کے ایمان کو چھین سکوں گا، اس لیے کہ وہ کمزور ہوگا۔ تو ابھی بھی اس کو امید رہتی ہے کہ میں اسے عمل نہیں کرنے دوں گا، ڈوز پر عمل نہیں کرنے دوں گا، ڈونٹ سے بچنے نہیں دوں گا، تاکہ اس کا ایمان بہت کمزور ہو جاوے اور مرنے سے پہلے پہلے میں اس کا ایمان لے لوں، تو وہ دولت جو اس کو جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچانے والی تھی وہ دولت ہی نہیں رہی، تو یہ بھی میری طرح ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور اگر اتنا کمزور نہ کر سکوں کہ اس کے ایمان کو میں چھین سکوں، تو کم سے کم پورے اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے 1 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 50 سال کے لیے تو جہنم میں جلے گا، کچھ تو میرے ساتھ جلے یہ جہنم میں۔ شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، ہمیشہ سے دشمن ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، قرآن نے کہا ہے کہ وہ کھلم کھلا دشمن ہے۔ اسی لیے انسان دشمن سے نمٹنے کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے دشمن بن کر تو اس کے ساتھ کیا کرو؟ بھلائی کرو۔ اگر انسان دشمن تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بھلائی کرنے سے اگر اس کے پاس طبیعت سلیمہ ہوگی تو تمہارا دوست ہو جائے گا۔ انسان دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ لیکن شیطان کے لیے کیا کہا؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہتے ہیں شیطان اگر حملہ کرے تو پھر اخلاق سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، نہ اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ اللہ ہی تمہیں اس ازلی ابدی دشمن سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی شانہ ہمیں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ
اور اسلام میں پورے داخل ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے شیطان. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی اتباع مت کرو. اور شیطان جو ہے، شیطان اندر جو ہماری جو خواہشات کا ایک خواہشات والی کمزوری ہے، ہماری نفس والی جو کمزوری ہے، اسے اپنے ساتھ کر لیتا ہے. نفس امارہ ہے تو اسے اپنے ساتھ کر لیتا ہے، اور ہمیں اتباع خدا سے ہٹا کر اتباع ہوا پر لے آتا ہے. بس وقت بھی مختصر ہے، اس مختصر وقت میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایمان تو الحمدللہ ہے. اگر ہم اس ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان میں آج بھی شک شبہ نہ ہو، کل بھی شک شبہ نہ ہو، 10 سال کے بعد بھی شک شبہ نہ ہو، چاروں طرف سے کفر و الحاد کی آندھیاں چلیں اور ان آندھیوں میں بھی ایمان میں شک شبہ نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو اسلام کی دیواریں چاروں طرف کھڑی کر دینی پڑے گی. ایمان کی سلامتی، ایمان کی حفاظت اسلام میں ہے. جتنا زیادہ اسلام بڑھے، جتنے زیادہ اعمال بڑھے، یہ مت سوچو کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ تو سنت ہی ہے، یہ تو مستحب ہے، یہ تو نفل ہے. نہیں، جتنا زیادہ عمل کر سکو کرو. شبہات سے بچو، شکوک سے بچو، احتیاط کرو، ورع، پرہیزگاری، تقوی اپنی زندگی میں لاؤ. ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت یاد آتے ہیں، اس لیے کہ حج کے ایام ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہی چیز نظر آتی ہے، اسلام. اور صرف ان کی زندگی میں نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے جتنے بھی ماننے والے تھے ان کے زمانے میں، ان کے زمانوں کے بعد، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آج تک جتنے ماننے والے تھے، ان سب کی زندگیوں میں اسلام تھا. بھوکے رہتے تھے مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، پیٹ جاتے تھے مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، قتل ہو جاتے تھے مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، ذلیل ہو جاتے تھے مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، منصب چھوڑ دیتے تھے مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. یہ خودی، نفس نہیں، نفس نہیں، شیطان نہیں، اتباع ہوا نہیں، ہم اتباع خدا والے ہیں. ہم ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ شانہ کے حکام کی پیروی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ شانہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ شانہ کی فرما برداری کرتے ہیں. شیطان کی نہیں، نفس کی نہیں، کسی اور کے پیچھے نہیں چلتے. ہم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئی. آج جو پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اور پٹ رہے ہیں اور اپنی عزت کھو چکے ہیں اور اپنی حیثیت کھو بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی زندگیوں میں ایمان نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں اسلام نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں ایک شاعر نے کیا کہا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان، مسلم، مسلم. اور مسلم کے اوپر جب الف نون لگاتے ہیں تو یہ مسلمون، تو ہمارے یہاں مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کا معنی مسلمانوں کی جماعت. تو مسلمون، اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلام والا ہے، جو فرما بردار ہے. تو وہ زمانے میں معزز تھے، معزز، عزت والے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سب کی نظروں میں عزت والے تھے. کیوں؟ مسلمان ہو کر وہ مسلم تھے. وہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی خواہشات کو دبا دینے والے تھے، اللہ کے حکم کے سامنے سبمٹ کرنے والے تھے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. سال ہا سال کے شراب کے عادی،
مگر آیت ادھر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بچو، شراب سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بس یہ آیت کا اترنا تھا کہ کسی صحابی نے اس آیت کے نزول کے بعد ایک قطرہ بھی شراب کا منہ میں نہیں ڈالا. سال ہاں سال کے شراب کے عادی تھے. ایسا اگر اسلام آ جائے میرے بھائیوں تو اس وقت اس روئے زمین پر ہم وہی اللہ کی نصرت کو دیکھیں گے جو صحابہ کے دور میں دیکھی گئی تھی. سب سے اہم کام جو مسلمانوں کو کرنا ہے دنیا بھر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ زندگی میں اسلام کو لانا ہے، کامل اسلام کو لانا ہے، پورے اسلام کو لانا ہے. اس میں لوپ ہولز مت تلاش کرو. آج کل تو ہم اسلام سے یوں بھی بہت دور ہے کہ گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور دین کے جو کام ہیں ان کو بھی ہم اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کرنے کے لیے 50 ہیلے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ نہیں یہ وقت کی ضرورت ہے، نہیں اس کی بھی اجازت ہے، نہیں فلاں مفتی صاحب نے اس کی اجازت دی ہے، نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہاں گیا اسلام؟ کہاں گیا سبمیشن؟ کہاں گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بہت غضبناک ہو گئے کسی بات پر اور قریب تھا کہ سزا دیتے اس شخص کو. تو جس شخص پر غضبناک ہو گئے تھے ان کے بھتیجے نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، یہ امیر المؤمنین، غصے کی حالت میں جب کوئی ہو اس وقت آپ اسے کہیں کہ یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. معاف کیجئے لوگوں کو، بھلائی کا حکم کیجئے. اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کر دیجئے اور اسے اچھائی کی تعلیم دیجئے. اور جاہل لوگ، ناواقف لوگ بیچارے جہالت کا کام کرتے تو ان کو اگنور کیجئے. اللہ تو یہ فرماتے ہیں اور آپ غصے میں آ گئے ہیں. بس اتنا کہنا تھا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. وہ اللہ کا حکم سامنے آ گیا. اب تقاضا تھا اسلام کا، سبمیشن کا، اس کے بالکل رک گئے، بالکل غصہ ٹھنڈا ہو گیا بالکل. اور وہ حدیث بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ کان وقافا عند کتاب اللہ. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا. اللہ کی کتاب سامنے آ جاتی تھی، اللہ کا حکم کوئی آ جاتا تھا تو حضرت عمر وہاں رک جانے والے تھے. حد تجاوز ایک قدم بھی آگے پھر نہیں بڑھاتے تھے. اللہ کا حکم آ اللہ نے کوئی حکم فرما دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم فرما دیا، بس ختم میرے بھائیو، ختم. یہ جو چھوٹا سا نفس اندر بیٹھا ہوا ہے اسے دباؤ، اسے کچلو اور شیطان کی مت مانو. اللہ تعالی شانہ پوری دنیا کے نقشوں کو بدل دیں گے. اللہ کی نصرت انتظار کر رہی ہے ہمارے اسلام کی. نصرت بالکل اترنے کے لیے تیار، مگر نصرت کو روکے ہوئے ہیں میرا اور آپ کا اسلام پر نہ آنا. اسلام امت کی زندگی میں آ جائے اللہ کی نصرت کے دروازے کھل جائیں گے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے. قطار اندر قطار اب بھی آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں جیسے بدر میں اترے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہم تو صرف تلوار اٹھاتے تھے، تلوار اٹھتی تھی اور دشمن کا سر جسم سے الگ ہو جاتا تھا اور گر جاتا تھا. فرشتے ہم سے پہلے قتل کر دیتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر ریت اٹھا کر کے دشمنوں کی طرف یوں کر کے پھینکی اس ریت کو. 1000 کا لشکر اور یہ جو ریت ہے، ریت کے ذرات ہر دشمن کی ہر آنکھ میں ایک کنکر پہنچ گیا اور وہ یوں کر کے کرنے لگ گئے. جنگ کے بالکل جنگ سر پہ کھڑی ہے. تو اللہ تعالی شانہ کیا فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ جو تم نے مٹھی بھر ریت پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں، آپ کے رب نے پھینکی تھی. اس لیے کہ آپ مسلم ہیں اور مسلم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اے میرے نبی کے صحابہ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ہم نے قتل کیا، اللہ نے قتل کیا ہے. تم تو صرف تلوار اٹھاتے تھے، قتل میں کرتا تھا.
آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی اگر ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کون سا تھا؟ یہ ناقص ایمان نہیں تھا، کامل اور اکمل ایمان تھا. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے، آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے. اور کمال دیکھیے میرے بھائیوں کہ اللہ کی خاطر کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی خاطر کھڑے ہو گئے. جو حکم آئے گا ماننے کے لیے تیار، جو حکم آئے گا ماننے کے لیے تیار. سب سے پہلے حکم ہوا کہ بت پرستی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ہمارے معاشرے میں اگر بے پردگی ہو، ہمارے معاشرے میں اگر اختلاط ہو، کسی جگہ شادی ہو رہی ہو اور ہمیں اگر کوئی کہے کہ بھائی یہاں کچھ کہو بے پردگی کے خلاف، ہم 100 مرتبہ سوچیں گے. اور وہاں پوری قوم بت پرستی، بادشاہ بھی بت پرست، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ بولو بت پرستی کے خلاف. کھڑے ہو گئے اور بما کے دوحل اعلان کیا بت پرستی کے خلاف، بلکہ جہاد شروع کر دیا بت پرستی کے خلاف. ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے جو کہا وہ کیا. اور بادشاہ بھی دشمن، قوم بھی دشمن، باپ بھی دشمن، خاندان بھی دشمن. اور فیصلہ ہوا کہ بہت بڑی آگ جلاؤ اور ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. لیکن ابراہیم علیہ السلام ٹس سے مس نہیں ہوئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے. جب آگ میں پھینکے جانے لگے تو اللہ تعالی شانہ نے حکم فرمایا، یا نارو، اے آگ، کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا. مگر اتنی ٹھنڈی نہیں کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، وہ سلامن، اور سلامتی والی. یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ پرسکون اور پر اطمینان جو وقت گزرا تھا وہ یہ آگ میں گزرا تھا. پھر حکم ہوا، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو پھر حکم ہوا کہ وطن چھوڑو، اور وطن چھوڑ کر کے جاؤ، شام چلے جاؤ. اب حضرت سارہ کے ساتھ شام چلے گئے. راستے میں ایک اور آزمائش آئی، حضرت سارہ علیہ السلام پر کسی بادشاہ کی غلط نظر پڑ گئی، اس سے بھی فارغ ہوئی. حضرت ہاجرہ ملی راستے میں، حضرت ہاجرہ کو لے کر کے 2 بیویاں اب ہو گئی، گئے شام چلے گئے. شام میں سکونت پذیر ہوئے. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حکم آیا کہ شام کو چھوڑ کر کے اب اس وطن کو بھی چھوڑو، تم سارا پیچھے رہے، تم ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر کے چلے جاؤ. حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے حکم کیا، حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو یہاں سے کسی اور جگہ جانا ہے. کہاں؟ تو کہ آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو لے جاتا ہوں. کوئی بہت ہی اچھی جگہ آتی تھی جہاں پانی بھی نظر آتا تھا اور سبزہ بھی نظر آتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبریل سے کہتے تھے کہ یہاں رک جائیں ہم، تو کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم یہاں کا نہیں ہے، آگے کا حکم ہے. اور پہنچے مکہ مکرمہ، جہاں کوئی بسنے والا نہیں تھا، بے آب و گیاہ زمین، نہ سبزہ، نہ درخت، نہ پانی، کچھ نہیں، ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ چاروں طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم تینوں کو یہاں ٹھہرنا ہے. ٹھہر گئے. اسلام دیکھو، اسلام سبمیشن. اور پھر کچھ ہی وقت گزرا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مزید امتحان ہوا. کہا کہ اب آپ چلے جاؤ ان دونوں کو چھوڑ کر. جب یہ حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کی. جیسے ہی اللہ کا حکم آیا کہ ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اٹھے اور جانے لگے. حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑ رہی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توجہ بالکل نہیں کی، توجہ اس لیے کہ توجہ تو اللہ کی طرف تھی، اسلام تھا پورا کامل. تو جب توجہ نہیں کی تو وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بیوی تھی، وہ سمجھ گئی. تو کہا اللہ کا حکم ہے، تو کہا جی ہاں اللہ کا حکم ہے. ایسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے کہ جی ہاں اللہ کا حکم ہے. تو اس کا اسلام بھی دیکھو کتنا پختہ تھا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کی مرضی پہ راضی ہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جس کی زندگی میں اسلام اور فرما برداری ہوتی ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. ایک اور امتحان آیا، ان دونوں کو یہاں چھوڑا. ایک اور امتحان آیا. ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے تو حکم ہوا کہ اس کے گلے کے اوپر چھری چلا دو. اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. یہ اسلام میرے بھائیوں،
یہ حج کے لیے لوگ جاتے ہیں نا، وہاں بھی اسلام سکھایا جاتا ہے. کپڑے اتار دو، ازار پہننا بھی جائز ہے، ٹراؤزر پہننا بھی جائز ہے، کرتا پہننا بھی جائز ہے، جبہ پہننا بھی جائز ہے، سب جائز ہے، شلوار قمیض ٹوپی سب جائز ہے. بلکہ بہت سی سنتیں ہوتی ہیں. ٹوپی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنت ہے یہ. اور اسی طرح خوشبو لگانا یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان سب چیزوں کو چھوڑ دو تو حاجی کیا کرتا ہے؟ حاجی جو یہاں بیٹھے بیٹھے جتنے لوگ یہاں ہوتے ہیں جو بہت ساری چیزوں کے بارے میں کوشچن کرتے رہتے ہیں، لبرل قسم کے لوگ، وہ بھی حج کے لیے جاتے ہیں تو کوئی کوشچن نہیں کرتا. وہاں اسلام نظر آتا ہے، اسلام نظر آتا ہے. مینا جا کر کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر مکہ مکرمہ ہے. مینا میں اگر ایک نماز پڑھیں گے تو پتہ نہیں کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا، وہاں پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. وہاں جا کر کے پڑھنا چاہیے. یہ کیوں حکم ہوا؟ نہ کوئی نہیں کوشچن کرتا. عرفہ میں کوئی کوشچن نہیں کرتا کہ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں کیوں، اور مزدلفہ میں کوئی کوشچن نہیں کرتا کہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں کیوں، یہ قضا کیوں کی جا رہی ہے. بس یہی میرے بھائیو حج بھی ہمیں سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے حج؟ تو اسلام. اور جو آخر میں قربانی کرائی جاتی ہے اس میں بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہاں سے تم جاؤ تو اپنے نفس کو ذبح کر کے جاؤ تاکہ تمہاری زندگی میں وہی اسلام رہے جو حج میں نظر آیا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ اسلام میرے بھائیوں ہماری زندگی میں آ جائے. یہ اسلام جب اسلام زندگی میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. انہوں نے جن باتوں سے آزمایا اس کو پورا کر کے دکھایا. اسلام کا مظاہرہ انہوں نے کیا. تو ہم نے کیا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. آپ امام الناس ہیں. اگر امت باقی تمام امتوں کا امام بننا چاہتی ہے جیسے صحابہ کے دور میں ہوا تھا تو امت کو اسلام پہ آنا پڑے گا. اسلام کے سوا دوسرا کوئی حل نہیں ہے. کوئی حل نہیں ہے. آپ یونائٹڈ نیشنز کی اور اقوام متحدہ کے دروازے کھٹکھٹاؤ، آپ سپر پاورز کے دروازے کھٹکھٹاؤ، آپ کانفرنسیں کر لو، جو کرنا ہو کرو. جب تک امت مسلمہ اسلام پر نہیں آئے گی اس وقت تک اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس امت کے احوال کو نہیں بدلیں گے. اس لیے کہ یہ اسلام پر نہ آنا، اسلام پر نہ چلنا، اسلام کو زندگی سے خیر بات کہہ دینا، اسی نے تو اس مصیبت میں ہم لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. اسی نے تو نصرت کے دروازے بند کیے ہوئے. اس لیے میرے بھائیو وہ بدر والی فضا پیدا کرو. فضائے بدر پیدا کر. فضائے بدر ایک طرف 1000 دوسری طرف 313. مگر مان لیا کہ ان سے لڑنا ہے تو لڑنا ہے. بے سر و سامانی، ادھر گھوڑے ادھر گھوڑے نہیں، ادھر اونٹ نہیں، ادھر ساز و سامان ادھر ساز و سامان نہیں. لیکن جو اللہ نے حکم فرما دیا، کٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن اللہ نے جو حکم فرما دیا اللہ کی بات مانیں گے. ہم توکل تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، رضا و تسلیم تھی. ظاہر کے احکام بھی تھے، باطن کے احکام بھی تھے. دل بھی ویسا جیسا اللہ چاہتا تھا اور ظاہر بھی ویسا جیسا اللہ چاہتا تھا. یہ فضائے بدر، یہ بدر کا ماحول، یہ فضا بدر کی. فضائے بدر پیدا کر. آج بھی فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ابھی بھی پوری قطار کی قطار فرشتوں کی اتر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت بھی نصیب فرماوے اور اللہ تعالیٰ شانہ اسلام پورا کا پورا ہماری زندگیوں میں لے آئے. اس سلسلے میں میرے بھائیو دین کو سیکھو، دین کو سیکھو اور خدا ترس آخرت کی فکر رکھنے والے تقوی والے علماء کرام مفتیان کرام کے فتووں کے مطابق ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارو. لوپ ہولز مت ڈھونڈو. دین میں بھی اتباع ہوا کے راستے مت تلاش کرو اور عمل کرو اور عمل کر کے اللہ کو راضی کرو. انشاءاللہ اگر یہ میں شروع کروں گا، آپ شروع کریں گے، آپ شروع کریں گے تو 2 3 4 5 6 7 10 100 150 200 1000
ہم تو چلے تھے جانب منزل تنہا مگر ہم تو چلے تھے جانب منزل تنہا مگر لوگ جڑتے گئے قافلہ بنتا گیا. میں اگر عمل کروں گا میرا اثر آپ پر پڑے گا, ان کا اثر ان پر پڑے گا, ان کا اثر ان پر پڑے گا, ان کا اثر ان پر پڑے گا. پوری امت انشاءاللہ اسلام پر جب آئے گی یا اکثر امت کا حصہ اسلام پر آئے گا تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں بھی خوشحالی کے دن ہماری زندگی میں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرماوے اور اللہ تعالیٰ پورے اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ شانہ زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. آگے جو ذوالحجہ کے 10 دن آ رہے ہیں جو بہت ہی فضیلت والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. ابھی جاتے ہوئے جو ہے 10 days of ذوالحجہ کے نام کا لیفلیٹ ہے وہ بھی لے جاؤ اور اس پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوى واہل المغفرہ. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان وفي فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعله اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.